बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम अक्सर सियासतबाजी में जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के उनको भूल जाते हैं। आज क्योंकि कोरोना इस वक्त पीक पे है, एक तरफ लॉकडाउन भी जारी है और दूसरी तरफ कोरोना की जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। सूरत हाल आपके सामने है और इतनी खतरनाक और अलार्मिंग है कि इसके ऊपर प्रोग्राम भी बनता है और आप लोगों से बात करना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज डॉक्टर तशरीफ़ रखते हैं, ये आपको बताएंगे कि कोरोना की सूरत हाल है क्या और आपको एहतियात कितनी करनी चाहिए। लेकिन इनकी तरफ आने से पहले फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं सेहत पर और इस वक्त ये कोरोना पर काम भी कर रहे हैं, बल्कि कोरोना का स्टेयरिंग इनके हाथ में है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा अगर लॉकडाउन के बावजूद भी अगर ये मसला हल नहीं होता और मरीजों की तादाद में इजाफा होता रहता है तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? जी शुक्रिया। इस वक्त जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारी इजाफी रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस कर दी गई हैं और अब इस आइंदा आने वाले एक हफ्ते में भी खासी पाबंदियां आयद हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये काफ़ी होंगी हमारी जो मौजूदा इस तीसरी लहर को रोकने में, ये कम करने में। कुछ इब्तदाई जो इदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं रिलीफ हमें नज़र आता है। बजाय इसके कि हम एडिशनल पाबंदियों की बात करें, वो तो पॉसिबल हमेशा होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि जो मौजूदा चीज़ें हैं उनकी एनफोर्समेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्टली की जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये अब आइंदा इस अगले एक हफ्ते में हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी ये एनफोर्समेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये जो लॉकडाउन का फैसला था हमने लेट नहीं किया, इसमें ताखीर नहीं हो गई? क्योंकि अगर हम ये 1-2 हफ्ते पहले कर लेते तो जिन लोगों ने घर पहुंचना था या दफ्तरों में जाना था या अपने गांव में जाना था या शहरों में निकलना था वो पहले निकल जाते। ये जो हमने 4 दिन पहले अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया तो उससे ये हुआ कि लोग पैनिक करके निकले एकदम, तो बसों के अंदर रश हो गया, सड़कों के अंदर रश हो गया, गलियों बाजारों के अंदर रश हो गया। तो ये जो ताखीर से फैसला हुआ, मुझे लगता है इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि कोरोना बड़ी तेजी से फैला, क्योंकि हमने इस तरह किया कि अचानक ऐलान किया, सारे लोग ही दौड़ पड़े। तो आपका क्या ख्याल है कि ये पहले ऐलान नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं जी, ऐलान और उसके बारे में जो इंटेंशन थी वो बर वक्त बताई गई और काफ़ी टाइम दिया, और मंशा और मंतक भी यही थी कि इसको हत्तल वसा कम किया जाए। आप इसको ज़ीरो पे नहीं ले जा सकते। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि आज ऐलान हुआ या कल बंद कर दिया या आज ऐलान हुआ और आज बंद कर दिया। एक टाइम फ्रेम दिया गया। लेकिन बाहर कैफ आप जब भी ये करें और इसको रिस्ट्रिक्शंस को आयद करें, और वो जितनी लंबी रिस्ट्रिक्शंस हों वो उतनी पेनफुल भी होना शुरू हो जाती हैं। उसकी एक दूसरी साइड भी है। ये मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ कि टाइमली बताया गया था, बल्कि इसका जो टाइमिंग है, यानी किस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो भी वबा के फैलाव से बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तासुर है, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो सूरत हाल थी उसकी वजह से हम पैनिक कर गए, क्योंकि जब हमारे हमसाये के अंदर लाशें पड़ी होंगी और जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही होंगी और मरीज सड़कों के ऊपर बैठे होंगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो जब वो टेलीविजन पे हमने देखे मनाजर तो उससे हम पैनिक कर गए और अचानक फिर पाकिस्तान के अंदर भी हम एक्टिव हो गए। और अगर इंडिया में ये सूरत हाल ना होती तो शायद हम अगले 4 महीने भी एक्टिव ना होते। देखिए, हम तो लगातार अपनी इर्रिस्पेक्टिव के इंडिया में क्या हो रहा था, हम तो अपनी जो फिलअप है हेल्थ केयर कैपेसिटी का और हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन का, उस पर लगातार नज़र रख रहे थे। और जैसे असद उमर साहब ने बताया था कि जब हम 90% उसकी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है, प्रेजेंट जो प्रोडक्शन है उसके 90% पे पहुंच गए, तो फिर ये एक क्लियरली ऐसा टाइम था जिसमें फर्दर कोई चांस नहीं लिया जा सकता। उसमें 3 चीज़ें थी। रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाना ताकि बीमारी का फैलाव रुके, वैक्सीनेशन का तेज़ करना ताकि वो प्रोसेस भी शुरू हो, तीसरी चीज़ कि हम वो तमाम इक़दामात लें कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अश्योर्ड बनाई जाए। तो उसमें जो इजाफा किया गया है प्रेजेंट ऑक्सीजन सप्लाई का, उसमें उसके इस्तेमाल में एक बेहतरी या एक समझदारी लाना, और आखिर में इंपोर्ट और उसको दूसरे ममालिक से हासिल करने के तमाम तरीके। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो इंडिया का जो सिचुएशन थी वो अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि उसकी वजह से शायद अवाम में एक तासर हुआ हो, लेकिन जो प्लानिंग पे लेवल पे हमें बड़ा वाज़ेह था कि हमारे नंबर्स जो हैं वैसे थे कि हम फर्दर चांस नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि सर अगर खुदा ना खास्ता इंडिया जैसी सूरत हाल हो जाती पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी तो दुआ है, बल्कि पूरा मुल्क इस वक्त दुआ कर रहा है, तो ये फरमाइए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाता है कि इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो क्या हमने इंतजाम कर लिया सारा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए, और क्या क्या इंतजाम किए हमने? शुक्रिया जी।
پہلا تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جیسے آپ نے فرمایا اللہ نہ کرے، اگر وہ سچویشن آتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ فردر ریسٹرکشنز ظاہر ہے لامحالہ وہ مجبوراً آ جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو تیاری ہے وہ میں آپ کو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ گزشتہ سال سے لے کر اس وقت تک 7,000 ایڈیشنل آکسیجن بیڈز سارے ملک میں کریٹ ہوئے ہیں، پروونسز کے اندر فیڈریشن کی ہیلپ سے، یعنی یہ اچھی خاصی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ سال 400 میٹرک ٹن کے لگ بھگ تھی جو 380 میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے، یعنی تقریباً 66% کیپیسٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور اب پچھلے ایک مہینے میں بھی تقریباً 50 میٹرک ٹن کا ہم نے اضافہ کیا ہے روزانہ کی کیپیسٹی میں۔ اس کے علاوہ جو لاجسٹکس ہیں آکسیجن کی، ان کو یقینی بنانے کی ایفرٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹ ہے وہ پرسو کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل کے اندر استعمال ہے گیسز کا، اس کو زیادہ فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں سرجیکل آپریشن جو الیکٹیو سرجیکل آپریشنز ہیں ان کو پوسٹ پون کرنا پڑے، ان میں تاخیر کرنی پڑے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اقدامات بھی ہیں جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آکسیجن کی یوٹیلائزیشن ہے اس میں فردر کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کچھ نان اسینشیل انڈسٹریز کی طرف سے ڈائیورٹ کی جائے۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے، اب عید کا موقع ہے، ظاہر ہے عید بالکل قریب ہے، اور یہ ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو یہ ایک پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ عوام کو، قوم کو کوئی مشورہ دینا چاہیں عید کے اوپر، تو یہ کیمرہ بھی حاضر ہے، مائک بھی حاضر ہے، ذرا فرمائیے گا تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو جائے اور لوگ احتیاط کریں عید ملتے ہوئے بھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عید میں ہمیں تھوڑا اس میں فرق طریقے سے منانی پڑے گی، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں جو ملنا جلنا ہے وہ بالکل اپنے قریبی ترین جسے اپنے گھر تک محدود رکھیں، اور کوشش کریں کہ دوست اقارب سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں، اور طریقے سے آج کل ساری ماڈرن یہ اسکائپ اور یہ چیزیں موجود ہیں، تاکہ ہم اپنی موومنٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹڈ رکھیں، بے وجہ ادھر ادھر نہ پھریں، کیونکہ یہ چند دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم نے احتیاط کر لی تو انشاءاللہ ہم اس وبا کی اس موجودہ لہر سے بہتر طور پہ نکل پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب، ڈی جی ہیلتھ سروسز ہیں اسلام آباد کے، اور بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر رضوان اوپل ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اسلام آباد کے اندر ایک ڈائنسٹک سینٹر ہے، اسلام آباد ڈائنسٹک سینٹر ہے، اور اس کے یہ سربراہ ہیں اور مالک بھی ہیں اس کے۔ ڈاکٹر عبد الباری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کراچی کے اندر، یہ انڈس ہاسپٹل ہے پاکستان کا، میں تعارف بھی کرواتا چلوں، انڈس ہاسپٹل شاید سب کانٹیننٹ کا یا شاید دنیا کا پہلا ہاسپٹل ہوگا جس میں کیش کاؤنٹر نہیں ہے، اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، کیش کاؤنٹر نہیں ہے، کوئی بھی مریض آ جائے تو اس کا مفت علاج ہوتا ہے، اور ڈاکٹر باری صاحب یہ ہسپتال چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رضوان صاحب یہ فرمائیے کہ سر آپ تو ظاہر ہے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ ٹیسٹوں کی کریڈیبلٹی کتنی ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک لیبارٹری سے کرواتے ہیں نیگیٹو آ جاتا ہے، دوسری سے کرواتے ہیں پازیٹیو آ جاتا ہے، پہلی سے پازیٹیو آ جاتا ہے، دوسری سے نیگیٹو آ جاتا ہے، یہ بھی ایک کنفیوژن اس وقت ملک میں چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے۔ یہ ہم اگر کرونا کے لحاظ سے خاص طور پہ بات کریں تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اور اس کی بڑی ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ شروع میں بھی جب پی سی آر ٹیسٹ، جس کو ہم گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، یہ 15 to 20% فالس نیگیٹو آ جاتا ہے، اس میں اس کی لمیٹیشنز ہیں، گلوبلی ایکسیپٹڈ ہیں۔ لیکن جب سے ویریئنٹس آنے شروع ہیں، خاص طور پہ تھرڈ ویو چلنی شروع ہوئی ہے، تو اس میں یہ تھوڑی سی پروبیبلٹی اور بڑھ گئی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ڈائگنوسٹک کٹس میں چینج تو آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لحاظ سے اس کو ہم تھرڈ ویو کے لیے الگ کٹ ہے ناٹ اسپیسیفکلی، لیکن جو ویریئنٹس آتی جاتے ہیں تو وہ کٹ کی نئی اقسام آتی رہتی ہیں، تو اس کے لحاظ سے کرتے، چونکہ میں خود پلمونالوجسٹ ہوں، ٹریٹ بھی کرتا ہوں، دوسرے اینڈ پہ مجھے دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں پیشنٹس کو کہ کئی دفعہ، تو وہاں پہ ہمارے پاس اور ڈائگنوسٹک ٹولز کئی دفعہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اب کل بھی میرا ایک پیشنٹ تھا، اس کا 2 دفعہ نیگیٹو تھا 2 ڈفرینٹ لیب سے، بٹ کلینکلی وہ کووڈ تھا، تو اس کو سی ٹی اسکین کے اوپر وہ پک ہوا تھا، ایچ آر سی ٹی کے اوپر۔ ایچ آر سی ٹی بہتر یہ ہے کہ بندہ ایکس رے کروائے یا سی ٹی اسکین کروائے، یا پھر یہ کووڈ کا ٹیسٹ کافی ہے؟ اسٹارٹنگ تو کووڈ کا ٹیسٹ ہی ہے، اور کووڈ کا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ ہے، جو ڈائگنوسٹک سینٹرز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر پہ اب ایک اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ بھی آ گیا، جو بھی آج کل ہم سن بھی رہے ہیں، پاکستان ارائیول کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ وہ کر لیں، وہ بھی کافی حد تک ہے، تو وہ پی سی آر سے تھوڑا سا
کم مستند ہوتا ہے اس میں نیگیٹو کے چانسز اور زیادہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لمیٹیشن ہے اس کی, ٹیکنیکل لمیٹیشنز ہے اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے. لیکن اب چونکہ اویئرنیس اتنی زیادہ, ڈاکٹرس کو بھی نالج بہت بڑھ چکا ہوا ہے, تو ہم کلینکلی بھی ڈائگنوز کرنے میں کافی حد تک اس میں, اور مریض آتا ہے تو اس کو فوراً دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. اب تو یہاں تک میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں فرسٹ سیکنڈ ویو میں کئی دفعہ ڈاکٹرز آگے ہوتے تھے, اب پیشنٹ کی دفعہ خود ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر یوزلی فیئرلی گڈ ان وہ انفارمیشن جو ٹیلی ویژن سے مل رہی ہے بہت اچھی انفارمیشن. اچھا یہ فرمائیے گا, ایک کووڈ ہو گیا ایک بندے کو, ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ کووڈ نارمل ہے, کچھ میڈیم ہوتا ہے, کچھ خطرناک ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ گھر پہ رہ کے کووڈ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اب یہ خطرناک کووڈ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ اس میں انگزائٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ پہلے دن سے یہ آدمی اسی انگزائٹی میں جاتا ہے. عام طور پہ اگر ہم 100 پیشنٹس دیکھتے ہیں ان میں سے یوزلی 12 to 15% کرٹیکل ہوتے ہیں. کرٹیکل وہ ہیں جن کو اسپتال جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ کریٹیکل ہے؟ شروع میں سمپل سا ٹریٹمنٹ رکھیں, بخار ہے اس کے لیے پیراسٹامول وغیرہ رکھیں, تھوڑے سے وائٹامنز لے لیں, کھانا پینا اچھا, ریسٹ شروع کر دیں. کئی جگہوں پہ ایزیتھرومائسین ایزومیکس دی جاتی ہے, میں اس کے بہت حق میں تو نہیں ہوتا, لیکن سیکنڈری انفیکشن کو بچانے کے لیے وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جو میں نے آبزرو بھی کیا کہ کئی دفعہ پہ ہم ایگریسو ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, یا مریض کو شروع کروا لیتے ہیں, یا کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی فرسٹریٹ ہو کے, تو اس میں ہمیں وہ 5 ٹیکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بہت خطرناک ہے ویسے, اور جس نے میں لگوایا وہ بیچارہ اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکا. نہیں, میں یہ اس طرح اس کو پرائے میں نہیں تو کروں گا, لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو چوتھے 5ویں دن دیکھیں, جو ڈیزیز کی پروگریشن کے لحاظ سے عام طور پہ ڈیزیز کے مارکرز کو ہم ڈاکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک مارکر جس طرح ایکس رے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا سی ٹی اسکین کی بھی ضرورت پڑتی ہے, یا 2-3 اور ٹیسٹ ہیں, ان کو دیکھ کے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز شاید دوسری طرف جانے لگی ہے, اور یہ عام طور پہ 5ویں-6 دن پہ جا کے ہوتا ہے, جب سے سانس اکھڑنے لگتی ہے مریض کی, سانس اکھڑنے لگتی ہے, سیچوریشنز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیمپریچر اگر سیٹل نہ کر رہا ہو, آکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہے, آکسیجن کم ہو رہی ہو, بات کرتے ہوئے یا واش روم جائیں واپس آئیں, سانس چڑھ رہا ہے, تو اس میں پھر ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کرونا تھوڑا سا اگریسو ہو رہا ہے. بالکل اس وقت ریمپ اپ کرنا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں 4-5 اس وقت فوراً ہاسپٹل سے رابطہ کرنا, اس سے پہلے جانے کی ضرورت اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے, اور مین بلکہ اوائڈ کریں ڈاکٹر, اوائڈ کرنا. مین کیچ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو اتنا بڑا والیوم آتا ہے تو اس پہ بیٹھنے کا وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر حسن صاحب یہ فرمائیے, سر اسلام آباد ظاہر کیپٹل سٹی ہے, اور یہاں پہ بھی اب یہ کرائسس یہ آ رہا ہے کہ ہاسپٹلس کم ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز کم ہو رہے ہیں, لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پہ سفارش کروا کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ڈیلی کا خرچ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کے لیے یا مریضوں کے لیے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. اگر یہ خدا نہ خواستہ اسپیل بڑھ جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا آپشن؟ اسلام آباد میں تقریباً کوئی 8 سے 9 پبلک ہاسپٹلز ہیں, اور اتنے ہی تقریباً 7-8 بڑے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ, پبلک ہاسپٹل کا جو مقصد ہے اور مشن ہے کہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرنا. پرائیویٹ ہاسپٹلز کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کا مشن یہ ہے, لیکن وہ اٹس کمرشل, یہ ایک بزنس ہے. بلکہ میری اطلاع کے مطابق بے تحاشا پرائیویٹ ہاسپٹلز اور لیبس نے اس قدر زیادہ کمایا ہے کووڈ کے دوران. جس طرح ڈینگی کے سیزن میں جو اسپرے ایک ہاسپٹل ہے وہ پچھلے 40 سال سے قائم ہے, لیکن 40 سال سے انہوں نے پیسے نہیں کمائے, پچھلے 1 سال میں کما لیے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ایسا ہے کہ ایز اے نیشن خدا کے واسطے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی سوچے, اور اگر فری کرنا چاہیے. ٹھیک, اگر حکومت ریگولیٹ نہیں کر پا رہی ہے تو کم از کم خود سوچ سمجھ کے نا, یا گورنمنٹ دے دے پیسے ان کو, پرائیویٹ جی گورنمنٹ ان کو دے دے, یا خود بھی دیکھیں انہوں نے اگر کما لیا ساری زندگی, سبسیڈائز خود بخود کر دیں. بالکل صحیح بات. اچھا, تو ہمارے یہاں آکسیجن کی بھی کمی ہے, اس میں بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس بھی ہیں باقاعدہ, تقریباً 909 بیڈز جو ہیں اسلام آباد میں مختص ہیں پبلک سیکٹر میں, جس میں 500 سے 600 آکوپائڈ ہر وقت رہتے ہیں, ایمرجنسی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اویلیبل اسی طرح 300-350 رہتے ہیں. یہ وہ بیڈز ہیں جو عام آپ نے گائنی کے, ادھر ادھر میڈیسن کے, نیورولوجی کے بیڈز نکال کے کووڈ کے لیے مختص کر دیے. اسی طرح وینٹیلیٹرز کی جو تعداد ہے تقریباً 128 کے قریب ہے پورے اسلام آباد میں. بہت کم ہے جی, آف کورس. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. سر میرا ایک اور بھی چیز ہے جو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی حد کا نہیں پتا. ابھی پڑوسی ملک جو ہندوستان میں آپ نے حشر دیکھا, امریکہ میں حشر دیکھا, امریکہ جیسا امیر ملک, کینیڈا کے اندر اب ہو رہا ہے, برازیل کے اندر دیکھ لیں, برازیل ساؤتھ امریکہ میں. تو ہمیں یہ اس میں جتنا کر لیا جائے اتنا کم ہے. اس واسطے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے علاوہ پورے ملک میں ایک جوائنٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک ماڈل بنا لیں اسلام آباد کو کہ کسی کووڈ کا مریض ہے تو اسے کہ گھر پہ رہیں, ڈاکٹر آ رہا ہے آپ کے پاس,
بجائے اس کے اس کو بلوایا جائے کہ آپ آ جائیں ہاسپٹل. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور کیونکہ یورپ کے اندر ہوا ہے, مثلا فرانس کے اندر ہے اور انگلینڈ کے اندر یہ ہے, آج بھی ہے کہ وہ مریض جو ہے فون کرتا ہے اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر پر ہیں, اور ڈاکٹر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو ہسپتال جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہر مریض آنا شروع ہو جائے تو زیادہ چوک ہو جائے گا پاکستان. تو دیکھیں اس سے 80 مجھے ڈاکٹر بارش صاحب کی طرف جانے دیں, میں واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک نارمل مریض ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, کینسر پیشنٹس ہیں, جو یورالوجی کے ایشوز ہیں لوگوں کے, کچھ پریگننسیز ہیں جن کو ڈلیوری کا ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ کووڈ تو اس وقت ظاہر ہے ہم پورا ملک اس پہ لگا ہوا ہے, سارے ڈاکٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, تو سر نارمل مریضوں کا کیا بن رہا ہے, عام جو مریض ہیں؟ دیکھیں اس پہ افیکٹ تو آیا ہے لوگوں کا. ایک تو یہ کہ لوگ جو دوسرے مریض تھے وہ ان کے اندر خوف بھی تھا, وہ خود بھی کچھ رک گئے کہ ہاسپٹل میں جانے کہیں جائیں, ہم جائیں اس وجہ سے اور ان کو کووڈ ہو جائے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ ہوا. اور کچھ جو ہے نا انفارچونیٹلی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں خاص طور پر لوگوں نے جو ہے نا اب باقیوں نے کام چھوڑ دیا کہ جی الیکٹیو نہیں کریں گے, اور انفارچونیٹلی وہی لوگ جو کہ پبلک سیکٹر میں بھی کرتے ہیں اور پرائیویٹ میں بھی کرتے ہیں, تو پرائیویٹ میں کر رہے تھے اور پبلک سیکٹر میں نہیں کر رہے تھے. یہ ایک عجیب سی بات تھی. ہمارے یہاں بھی ہم دوسرے ایلیمنٹ کو, کیونکہ ہم نے بالکل اس کو آئسولیٹ کر کے ایک الگ جگہ بنا دی تھی اور ہم وہیں پر, اس کا راستہ بھی الگ تھا, تو اس کو کرنا بھی اسی طرح چاہیے. اور دوسری سروسز دیکھیں, مریضوں, ہمارا گائنی کا ہاسپٹل تھا, اس کے اندر بھی ہم نے وہ نارمل چلتا رہا ہے, کارڈیک پیشنٹس آتے بھی رہے ہیں, دوسرے بھی آتے رہے, ان کو بھی کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی افیکٹ تو آیا تھا ان لوگوں کے اوپر جو کہ جو دوسرے مریض تھے. اس پہ ایک تو خود مریض بھی, کیونکہ ہمارے یہاں مریض بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, جو ڈفرینٹ بیماریوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن چلے اب ہے تو چلے جائیں گے. تو ایک تو ان کے اندر خوف ہوا کہ وہ نہیں جائیں گے, وہ اگر جائیں گے تو کہیں کووڈ نہ ہو جائے, تو وہ تھوڑا روکے. اور تھوڑا ہاسپٹلس کا بھی قصور تھا کہ انہوں نے دیکھیں پیشنٹ ہوتے کریٹیکل, مثلا اگر فرض کریں کہ ہارٹ فیلئر ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے فوری طور پہ اس کو ڈاکٹر چاہیے, ہاسپٹل چاہیے, آپریشن تھیٹر چاہیے. لیکن اگر ہم یہ سب پورا ملک اگر اسی پہ کرونا پہ فوکس ہوگا, تو جو ہارٹ فیلئر سے جو مریض مر رہے ہیں, جو یورالوجی کا گردوں کا جو ایشو ہے لوگوں کا, وہ تو سر ان کے لیے ہم نے کوئی الگ سسٹم بنایا گورنمنٹ نے ابھی تک یا نہیں؟ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر وغیرہ کے اندر ڈیفینیٹلی انہوں نے رکھا ہوا تھا. جیسے ہم نے تو ہمارا نارمل ہاسپٹل چلتا رہا ہے کہ دو نارمل چیزیں آتی رہی ہیں ایمرجنسی میں, جو کارڈیک آ رہے ہیں تو الگ ہے. ہمیں دونوں ایمرجنسی ڈفرینٹ کر دی تھی, کووڈ کی الگ کر دی, اس کے لیے الگ کر دی ہے. اور کچھ ہاسپٹل جیسے کارڈیالوجی کے پیشنٹ, اس میں ایک صرف یہ بات ایک ہو جاتی تھی کہ اس کے اندر بھی انہوں نے سیپریٹلی کووڈ یونٹ بھی بنا دیے تھے, کیونکہ کچھ مریض جن کو کووڈ ہوا اور اس کی وجہ سے ان کی انڈر لائن ڈیزیز جو ہے نا وہ پروگریس کر گئی, جیسے ہارٹ فیلئر ان کو ہونے لگا, چیسٹ انوالو ہوا تو ہارٹ کے اوپر امپیکٹ آیا, تو ان کو اس ہاسپٹل کے اندر الگ ایک یونٹ بنا دیا جو کووڈ یونٹ کے, کووڈ پیشنٹ وتھ ہارٹ ڈیزیز رہنے لگے. لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ایسا پلان زیادہ تر, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ فوکس زیادہ کووڈ کی طرف رہا ہے, اور اس طرف بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ابھی کسی گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی جو نارمل پیشنٹس ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ ناٹ ریئلی سر. ہاں, یہ ویسے بڑا الارمنگ ہے کہ اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. ڈاکٹر رضوان صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آکسیجن جب کم ہو رہی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے, اور پھر اس کا بندوبست کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں آکسیجن کے لیے سمپل سا, ایک تو جس طرح بھی ہم کرتے ہیں کلینکل, اس کے لیے تو ہم عام سیچوریشن میٹر, اور اس سے بھی شارٹ کہ چل کے جا رہے ہیں اور ہمارا سانس پھول رہا ہے, یا یہاں تک کہ چل کے جائیں گے سانس پھولے گا تو اس کا مطلب آکسیجن لیول ہمارا کم. میں کئی دفعہ کووڈ میں نے بہت پیشنٹ ٹریٹ کیے ان دنوں میں ایز اے پلمونالوجسٹ ہو کے, کئی دفعہ فون پہ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کے جملے بولنے سے بھی اندازہ ہونا شروع ہوتے, جس طرح بھی ڈاکٹر روج کرتے ہیں کلینکل ایکیومن ایسے بول. یس, کلینکل ایکیومن ہمیں بڑا ہیلپ کرتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ڈائگنوسٹک کی بھی کئی دفعہ ہیلپ ہوتی ہے, لیکن وہ اچھا ڈاکٹر عام طور پہ اس کو سیکنڈری سپورٹیو ایویڈنس کے طور پہ یوز کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں آکسیجن سیچوریشن جب فال کرتی ہے تو ہمیں عام طور پہ سپورٹیو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ جو منہ پہ لگا لیتے ہیں ایگزیکٹلی, ساتھ ایک چھوٹا سا ڈرم ہوتا ہے آکسیجن, وہ اس کو تھوڑا سا ہیومیڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کو فلٹر کا کام بھی ہوتے رہتا ہے. عام طور پہ ہمیں اس میں ہائی فلو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے کووڈ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ایٹ ٹائمز ایون ہمارے چونکہ لنگ بیسس کو انوالو کر رہی ہوتی ہے تو ہم پیشنٹ کی پوزیشن چینج کر کے بھی اس سے کافی اچیو کر لیتے ہیں. اس طرح لیٹا ہوا تو اس کو پرون کرنا کہتے ہیں, اگر الٹا لیٹا ہوا تو سیدھا لیٹ جائے. نہیں سیدھا نہیں, سیدھے کے اوپر, کیونکہ لنگ بیسس کے اوپر GGOs گراؤنڈ گلاس اوپیسٹیز آ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آکسیجن صحیح نہیں ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے,
تو ہم کئی دفعہ الٹا لٹا کے تھوڑا تکیا نیچے کر کے اس میں بھی ہیلپ لیتے ہیں. لیکن وہ یعنی گھر پہ اگر مریض ہے اور اس کا سانس پھول رہا ہے, اس کو آکسیجن کا ایشو نظر آ رہا ہے, تو اس کو اس طرح الٹا کر دیں, نیچے تکیا رکھیں. ایگزیکٹلی. اچھا, پیٹ پہ تکیا رکھیں. کئی پیشنٹ ہو نہیں سکتے الٹا, تو ان کا ہم کہتے ہیں کروٹ پہ کر دیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک ایکسرسائز میں بڑا پریچ کرتا ہوں, اور مجھے بڑی پیشنٹس کو میں نے دیکھا 2 to 3% آکسیجن سیچوریشن اوپر جاتی ہے. جس طرح آسان بتانے کے لیے, جس طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جا کے تھوڑی سی کھانسی کرنے سے جو ہمارے یہ گلوئی مٹیریل ہوتا ہے لنگ بیسز میں, وہ ہمارا وہاں سے بالکل نکلتا ہے, اور اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. بلکہ میں پیشنٹس کو ایک اکثر ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا, آپ کے پروگرام کی طرف سے فائدہ ہو جائے گا, کہ اسٹیم لینے کے بعد اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ کرے تو اور افیکٹو ہوتا ہے. اور اگر پیشنٹ تھوڑا سا پہلے اسٹیم لیں, اور اس کے بعد جیسے سجدے میں لیٹتے ہیں, اور کھانسی ہلکی ہلکی, اور پھر لیٹ کے سجدے میں جا کے کھانسی کریں. اور اگر پاسبل ہے کہ کیونکہ کووڈ کا پیشنٹ ہر کوئی اس کے ساتھ آ نہیں سکتا, تو اس کی چیسٹ کو ہلکا ہلکا پرکس, ہم کپنگ سے کہتے ہیں فیزیو, چیسٹ فیزیو, اس سے بھی وہ نکلتا ہے. اچھا, اس سے سجدہ کرے اور اوپر سے کوئی آدمی اس کو اس طرح کپنگ سے ایسے مارنا, یہ نان فارماکولوجیکل, اور وہ کھانسی کرتا رہے, کچھ بلغم نکلتا ہے. اچھا, یہ نان فارماکولوجیکل میجر ہیں, یعنی کہ اس میں کوئی دوائی نہیں ہے, اور عام طور پر میں نے کہا 2-3% تک آکسیجن تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کافی ہے اس وقت. دیکھیں ہمارے پاس 2-3%, اگر کسی کی 80% سے نیچے چلی گئی اور ہم تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں. اس کے علاوہ انگزائٹی بڑی پیشنٹس میں ہوتی ہے کئی دفعہ, جس طرح بھی ہم بات ہو رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا ری ایشور کرنے سے کافی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ انگزائٹی میں ہارٹ ریٹ بڑھنے سے پھر سیچوریشن میں فرق پڑتا ہے ہمارے. مین چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آکسیجن کی جو کمی کا امکان ہے وہ ہماری ویو کے نیچے جانے سے ڈائریکٹ لنک ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آکسیجن کی کمی از ناٹ دی کاز آف دا کرائسس, اٹ از اے سمٹم آف دی کرائسس, کہ جو بھی کرائسس ہے اس کا ایک علامت ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی کا بیلنس. اب پاکستان میں ہمیشہ یہ 5 سورسز سے جو آ رہی ہے, مہینے کی آکسیجن موجود ہوتی ہے. اب اس مہینے کی جو آکسیجن کی سپلائی ہمیشہ سے ہوتی تھی, وہ اب ایسا سا کم ہوتے ہوئے نیچے جا رہی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہوئی ہے, بلکہ وہ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ شاید 90% کنزیوم ہو گیا ہماری آکسیجن, اور 10% رہ گئی پاکستان کے اندر. لیکن میں ایک چیز ضرور, میں ہمیشہ جس پروگرام میں بھی جاتے ہیں ایز اے ڈاکٹر اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں SOPs وائلیٹ ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں, لیکن تیسری ویو ہے دیکھیں, اور تیسری ویو میں کل میں سن رہا تھا سارا, ہمارے پاس بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے, اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 1 ڈیجٹ. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے ایک بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اگر اسلام آباد کے اندر ہی ہو جائے, کیونکہ ظاہر آپ DG ہیلتھ ہیں, کہ لوگوں کو ایک نمبر دے دیا جائے, لوگ وہاں پہ فون کریں, اور ڈاکٹر یا کوئی اور اسٹاف جو ہے نا اس کے گھر جا کے اس کو دیکھ لے, بجائے اس کے کہ وہ ہاسپٹل کا رخ کریں, تو کیا ممکن نہیں سر؟ اصل میں یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے یہ بڑا زبردست بھی ہے, اور یہ اپلائی بھی ہوا تھا اسلام آباد میں. یعنی جب پہلی لہر آئی ہے, جسے آپ لہر کہتے ہیں, تو ہم نے 8 ٹیمیں بنائی تھیں, جس میں سینیٹائزیشن کی, اسپرے کی, سیمپلنگ کی. تو اس میں جب فون آتا تھا تو گھر ڈاکٹر اور وہ لیکن اس کے لیے لاجسٹکس, ڈاکٹرز, ایمبولینسز کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بڑا مربوط سا نظام آپ کو, آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. یہ بالکل یہ بہت اچھی, اس کی ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس پہ سے لوڈ بہت کم ہو جائے گا. بالکل آپ تقریباً دیکھیں, آپ کو جو حقیقت میں 5% پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ سیریس موڈ میں جاتے ہیں, اس میں سے 1 to 2% خدا نہ کرے آگے وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں. تو آپ 80-85% لوگ جو رش کر رہے ہیں اس وقت ہاسپٹلز, اگر ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو ٹریٹمنٹ یا ایڈوائس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایون آپ نے ٹیلی فون لائن بھی اگر لگائی ہوئی ہے, اس پہ بھی آپ کاؤنسلنگ کر دیں گے نا, اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے. تو کم از کم آپ 20 لائنیں لگا چھوڑیں, لوگوں کے پاس وہ نمبر ہوں, اور آپ ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ پوچھیں, وہاں ڈاکٹر بیٹھا ہو, لیکن ڈاکٹر بالکل صحیح بات, ایک غلط ایڈوائس نہ ملے اور ڈاکٹر بیٹھا ہو, تو وہ لوڈ بالکل. کینیڈا میں ایون انہوں نے کیلکولیشنز کی تھی, آج سے کوئی 15 سال پہلے میں فیلوشپ کر رہا تھا وہاں, تو کہ کتنے مریضوں کو ایکچولی گھر پہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جو 80% لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں 1/10 کاسٹ کے ساتھ, کیونکہ وہاں دیکھیں نا ہیٹنگ کی ارینجمنٹ, فوڈ دینا, سیکیورٹی, وہ سب کچھ اس آدمی کے گھر پہ شفٹ ہو گیا, اور گھر کا آرام لیتا. تو یہ دس از اے ویری گڈ آئیڈیا, اور یہ پالیسی لیول پہ ہونا چاہیے, اور امیڈیٹلی ہونا چاہیے. جی, گورنمنٹ کو فوراً فیصلہ کرنا چاہیے, کم از کم اسلام آباد, لاہور, کراچی, یہ بڑے جو شہر ہیں نا ان کے اندر ہی کر لیں. یہ میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ لوڈ کم ہو جائے. یہ اربن ایریاز میں ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں نا, آپ نے رورل کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ رورل میں ٹیسٹ بھی کم ہوئے ہیں, ہم نے ٹیسٹ بھی اربن میں زیادہ کیے, لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ زیادہ ہو تو شرح بھی بڑھ جاتی ہے, ٹیسٹ کم کر دیں شرح بھی کم ہو جاتی ہے.
जाते Absolutely. हैं। अफ्रीका के 2 मुल्क है जिसके अंदर अभी तक कोविड नहीं फैला, उसकी मेन वजह ये कि उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कराची की सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखें, कराची की सूरत हाल जो है, जो पिछले 2-3 हफ्ते में जो हम 3% 4% पे चल रहे थे पॉजिटिविटी, वो अब तकरीबन 10% तक आ गई थी। अब मैं समझ रहा हूँ कि प्लेटो आ गया है। मैं जो आप ये डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, वो सिंध में हम लोगों ने एक जो चीज़ शुरू की थी, ई डॉक्टर्स, उसमें वो जो टेलीफोन नंबर्स दिए हुए थे और जिसमें बहुत सारी खवातीन जो डॉक्टर्स जो कि घरों में बैठी हुई हैं और डॉक्टरी नहीं कर रहे, तो वो कोई पूरी दुनिया से पाकिस्तानी डॉक्टर्स, कोई उस पर 24/7 कवरेज आ गया था। कोई नंबर्स पेशेंट को डायरेक्ट फ़ोन भी करते थे, उनकी हालात भी पूछते थे जब वो होम आइसोलेशन पे थे, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो इनको मूव कर देते। दूसरा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था कि जो हमारा ये जो वो है हमारी इमरजेंसी सर्विस, तो उसमें टेलीफोन करके आप अगर मरीज को मूव करना है तो उनके पास सारी सिचुएशन हॉस्पिटल्स की थी कि कहाँ पर बेड खाली है, कहाँ नहीं है, तो उनकी मूवमेंट एक चल रही थी और 24/7 ये आपस पे सारे हॉस्पिटल आपस में इंटरलिंक्ड थे और हैं अभी तक। तो उसका बहुत फर्क पड़ा था, उससे काफ़ी पेशेंट्स को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको वहीं पर देख लिया गया। और ये इसको और मजबूत होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे बैठे हुए जो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और तजवीज़ छोटी सी ये है कि कोरोना के अंदर जितनी भी वेरिएशंस हैं, मसलन मरीज फर्ज कर लें कि 20 किस्म के मरीज होते हैं, किसी को सांस की चढ़ जाता है, किसी को दिल का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, तो उन 20 किस्म के मरीजों के लिए अलग अलग वीडियोज़ बना के आप अपने पास रख लें। कोई मरीज़ अगर आपसे रब्ता करे तो आप उसे कहें कि व्हाट्सएप आप हमें भेज दो नंबर, और उसके व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेज दी जाए कि आप इस तरह घर पे रह के इसको इस तरह ट्रीट कर लें। तो सर ये बेहतर ऑप्शन नहीं है? जी बिल्कुल, इसको किया जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये वाला जो है ना, जो 1-to-1 जो बात होती है ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आदमी से जो है ना, क्योंकि जैसे हमारे डॉक्टर साहबान ने भी कहा कि जो क्लिनिकल एक्यूमेंट जो है ना, आप टेलीफोन पे भी काफ़ी चीज़ें सुन के भी काफ़ी चीज़ें आपको पता लग सकता है कि इसको सांस में कुछ तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है या एप्रीहेंशन है, वो देख लेते हो। और सेचुरेशन तो आम ऑक्सीजन सेचुरेशन का आपको चेक करते रहना। और एक बात मेरे लोगों से ये है कि ये जो है ना, अपना जो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाए, सेल्फ मेडिकेशन न करें, और सोशल मीडिया पे जो टोटके चल रहे हैं उसके ऊपर खुदारा अमल न करें। उसकी वजह से बहुत सारा जितना कोरोना से बच जाता है किसी और मर्ज के हाथों में। जी, जितना नुकसान इस चीज ने पहुंचाया है ना इस पूरी पेंडेमिक में, और अनफॉर्चुनेटली और पढ़े लिखे लोग जो है ना बगैर पढ़े चीजों को फॉरवर्ड करते हैं। ये हमको अपनी आदतें खत्म करनी होगी, थोड़ा सा हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल सही बात। और अगले 4-5 साल तक ये रहेगा इशू, इसको हमने ज़ाहिर इसी तरह टैकल करना है। अच्छा ये फरमाइए डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन महंगी बहुत ज़्यादा है, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे MNA भी हैं, उनको पिछले दिनों कोरोना हो गया, उन्होंने बताया कि जब वो पहला दिन उनको ट्रीटमेंट हुआ तो जो इंजेक्शंस लगे वो 1,14,000 रुपए के थे। तो इतना महंगा जो ट्रीटमेंट सर आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता डॉक्टर बारी साहब? नहीं, इसमें तो डेफिनेटली जो है ना फेलियर ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी का है और गवर्नमेंट की रेट का है कि ये जो प्राइसेस जो है ना जितना बढ़ी, ये बढ़नी नहीं चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये सब देखिए 15,000 का इंजेक्शन, अगर वो 1.5 लाख में एक इंजेक्शन मिल रहा है और जिसकी शॉर्टेज भी पैदा कर दी गई, ये ज्यादती की बात है। और हम लोगों को जो लोग ले भी रहे हैं वो कहाँ ले जाएंगे? देखें, ये तो निकल ही आएगा। ऐसा पैसा कभी भी रहता नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से निकल आता है। और इस वक्त तो आपको अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी चाहिए लोगों की, और यहाँ पर लोग थे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास लोग बैठे हुए थे कि जी आप इलाज करें, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो है ना नाजायज मुनाफाखोरी जो है ना, और फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट का सख्त एक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर ये चीज होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर बारी साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कोरोना खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि आप पैनिक कर जाएं, क्योंकि पैनिक बाजू का तीसरा होता है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होता है। डॉक्टर हसन साहब ये फरमाइए कि सर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, हमें ज़रा तैयार तो रहना चाहिए, और अल्लाह रहम करेगा, करम करेगा, वैसे हालात तो नहीं होंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो हमारे पास तैयारी पूरी है। हम
ہم پہلے فیز یا پہلی لہر کے مقابلے میں کافی بہتر پریپیئرڈ ہیں. NCOC جیسا ایک ادارہ موجود ہے, ایک کوارڈینیشن میکینزم موجود ہے, NDMA پروکیورمنٹ میں موجود ہے, لوگوں SOPs بے تحاشا بن چکے ہیں, مطلب لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. امپلیمنٹیشن کسی حد تک ہے. پھر آپ لوگوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے, میڈیا نے کووڈ پہ باتیں کر کے لوگوں میں شعور بھی پیدا کیا ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں مارچ 2020 سے اور آج ہم مئی 2021 میں کھڑے ہیں, تو میرے خیال میں بہتری تو آئی ہے. لیکن آپ نے جس طرح عرض کیا کہ وہ اگر انڈیا جیسی سچویشن خدا نہ کرے پیدا ہو جاتی ہے, دیکھیں اس میں تو آپ جتنا ریسورسز ڈال دیں اتنی کم ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ سر ویکسینیشن کی سپیڈ کیسی ہے سر پاکستان میں, کیونکہ ابھی صرف 30 لاکھ لوگوں کو لگی ہے. دیکھیں ایک ایشو اور فروری میں ہم نے سٹارٹ کی. جی, ویکسینیشن شروع میں ذرا ہمیں کم ملی اور اس میں بھی انڈیا کی کرائسس کا بھی رول تھا, اور گاوی سے ہمیں ملنی تھی جو ڈیپینڈنٹ تھا ہندوستان پہ. تو وہ اب ہمارے پاس ویکسینیشن الحمدللہ وافر مقدار میں حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے. اور ابھی آج صبح ہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو نمبر آف سینٹرز جو ہیں وہ ان کو کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جائے گا, اور اسلام آباد جیسی جگہ پہ ایٹ لیسٹ 10,000 لوگوں کی پر ڈے ویکسینیشن کی جائے گی. اب ویکسینیشن ہمارے پاس ویکسینیشن کا کنسنٹریٹ بھی آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ڈائلیوٹ کر کے NIH ابھی اس کو ٹرائل سٹیج میں ہے, 3 ہفتے بعد ہم خود اپنی پروڈیوس کر لیں گے. جی, ہم یوز کریں گے, تو بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ ویکسینیشن. اور یہ وہی ہے جو چائنا سے آ رہی ہے بیسیکلی. جی ہاں, چائنا والی ہے. جو کنسنٹریٹ ہے جی کینسائنو کا ہے, اور وہ ایک ڈوز سنگل ڈوز والی. اور پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا, اس کی ٹرائل یہی ہوئے تھے کافی, اس کی اسٹڈیز میں ٹرائلز میں پاکستان نے اس میں کیا تھا. کچھ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ لوگوں کے بڑے ابہام تھے ویکسینیشن کے بارے میں, ابھی بھی ہیں, وہ خدا را دور کیجئے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے ویکسین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں, ماسک اور ویکسین کے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. جتنے چاہے کاڑے پی لیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑے گا سارا. نہ تعویذ افیکٹو ہوگا اس میں, نہ اس میں کاڑا افیکٹو ہوگا, نہ اینٹی بایوٹک ہوں گے. یہ صرف اور صرف 2 ہی ہے, ویکسینیشن اور ساتھ یہ ماسک. وہ وقتی طور پہ تو خوش کر دے گا آپ کے دماغ کو تعویذ, لیکن یہ کہ ان دا لانگ رن آپ تیار ہو جائیں کسی مصیبت میں پڑنے کے لیے. کیونکہ میں میرے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو خود تعویذ دے رہے ہیں اور خود وہ ہسپتال پہنچے ہیں بعد میں. یہ بھی ہے لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں. اور حکیم جو بڑے بڑے اعلیٰ حکما پاکستان کے اندر جو ہے نا, جو لوگوں کو پورا پیکج بنا کے دوائیوں کو دیتے رہے, آپ یقین کریں کہ ہسپتالوں میں جا کے علاج کروایا انہوں نے خود اپنا. لہٰذا اس کا جو ہے پوری دنیا اگر کنونسڈ ہے کہ صرف 2 ہی اس کی ریمیڈیز ہیں کہ ماسک پہنیں یعنی احتیاط کریں, اور ساتھ ساتھ آپ ویکسینیشن کروائیں. تو جب دنیا 249 ملک اگر اس پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے بجائے کہ اپنا ایک علاج دریافت کر لیں. رضوان صاحب یہ فرمائیے گا, خدا نہ خاصہ اگر اسلام آباد کے اندر یا پاکستان کے اندر انڈیا جیسی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہم سنبھال لیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ڈیفینیٹلی پبلک, پرائیویٹ, گورنمنٹ سب مل کے بھی آ جائے نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہیلتھ کیئر کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ کو ہم کراس کر جاتے ہیں. جیسی میں آپ کی بات سے اس کے ساتھ جواب آئے گا, 100% ایگری کرتا ہوں. میں اسی چیز کو پریچ کرتا ہوں. یا ماسک ہے مدر آف آل دا SOPs, اور اس سے ہم ویو کو نیچے لا سکتے ہیں. نیچے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب چوتھی ویو آئے گی اگر ویکسین نہ آئی تو ویکسین از دی آنسر. ویکسین اس کو کنٹین کرنا ہے, SOPs نے نیچے لانا ہے. تو تیسری ویو یا اوپر جائے گی اگر SOPs نہیں ہوں گے, نیچے لائیں گے تو ویکسینیشن. اچھا ویسے یہ مریض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, مریض نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے کے باوجود کرونا آ جائے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور میرا دل کرے گا اس پہ کھل کے 2 منٹ بولا جائے, کیونکہ یہ ہوا بھی ہے لوگوں کو. لیکن وہ بائی چانس ایک ایکسپوجر ہو گیا جس دن ہم نے ویکسین لگوائی اسی دن کرونا کا ایکسپوجر, کیونکہ کسی بھی کرونا ویکسین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کسی کرونا ویکسین کے میں لگانے کے بعد ایسے نہیں ہوتا کہ اس سے جراثیم ٹرانسفر ہو, کیونکہ ایک جو ویکسین ہے وہ میسنجر RNA پہ بنی ہوئی ہے, دوسری ویکسین جو ہے دوسری ٹیکنالوجی پہ, اور اس میں کوئی بھی کرونا ایسے ہم اناکولیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو جو ابھی ویکسین سے نہیں لگ سکتا, لیکن جو ویکسین لگا رہا ہے اس سے لگ سکتا ہے. یس بالکل, اگر اس کو ہے مطلب کوئی پتہ نہیں چلتا سر وہاں سے. اور لوگوں کو ہوا بھی ہے. میں ایک چیز یہ کہوں گا, 4 ہرڈلز آئے ہوئے بیچ میں. ایک تو ویکسین کی اویلیبلٹی, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر روج بھی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے پاکستان میں, اور ہمارے ادھر بھی ابھی وہ کنسنٹریٹ آ چکے ہیں. دوسرے اس کے اوپر اس کو اناکولیشن کے کتنی جلدی ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اگلے 100 ڈیز میں اگر ہم 70 ملین کو کرتے ہیں تب ہم کنٹین کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا تب ہم ہرڈ امیونٹی پہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 لاکھ پر ڈے, تب جا کے وہ اس پہ ہوتے ہیں. اور 7 لاکھ پر ڈے پہ جانے کے لیے
ہر سیٹ اپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا وچ از ویری ڈیفیکلٹ. تیسری جو کانسپریسی تھیوریز ہیں لوگ کئی کہتے ہیں جس طرح ابھی بھی بات ہو رہی تھی. اور چوتھا جو اس کے اوپر مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جو اناکولیٹ کرنے کے لیے جو اس کے ریگولیشنز ہیں ان کو اس طرح کیا جائے کہ جتنی جلدی جتنی ایزی اس کا ریمپ اپ کر سکے. جب یہ کرونا آیا میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہماری ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اس کے پر خدشے اٹھ گئے. پاکستان میں نہیں ساری دنیا. دیکھیں میں آپ کو خود بتاؤں ہم ابھی ہنس رہے ہیں نا کہ ہم نے ٹی وی کے اوپر کلوروکوئن کی باتیں کی ہیں. بالکل صحیح بات. ہم نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے اور کیمیکلز کی باتیں کی ہیں جس کے اوپر ہم ہنستے ہیں ابھی بھی. لیکن جب جنگ ہوتی ہے حوصلہ نہیں ہوتا تو ہم پتھروں سے لڑتے ہیں. شروع میں تو سارے اسی طرح ہوتا ہے. اب وہ کیری فارورڈ ایسی فلسفی آئی تو. لیکن اب ایک چیز میں نے لرن کی پورے پاکستان میں اور انڈیا میں سنا مکھی ختم ہو گئی اور مہنگی ہوگی کہ جب اس کا تعلق ہی کوئی. لیکن ایک اچھی بات میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں 2 اسپیکٹ پازیٹیو میرا دل میں پازیٹیو اسپیکٹ بتانی چاہیے. ایک ابھی ویکسین لگانے کے لیے لوگ لائنوں میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب لوگ بہت تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں اندازہ اور بہت تیزی سے جو لوگ ڈاکٹر باری صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ویکسین کا جو مس کانسیپٹ ہے نا اب جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کو ہوئی ویکسین سے اگلے دن ہو گئی. اصل میں اس کو ذرا میں کلیئرفائی کر دوں کہ ان کو جراثیم ویکسین لگنے سے 5 دن پہلے انٹر ہوا تھا جس کی علامت جو ہے اتفاق سے ویکسین اگلے دن بعد کنسائڈ کر گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ ویکسین کے بعد انہیں ہوا ہے. اس کا کوئی بھی تعلق ویکسین. ڈاکٹر باری صاحب آپ سے آخری سوال سر یہ فرمائیے گا کہ کتنا عرصہ پاکستان کو یا دنیا کو اس صورتحال میں رہنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جی ابھی کچھ نہیں پتا لیکن بات یہ کہ ہم کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. ایس او پیز پہ ماسک کم از کم جیسے آپ نے کہا پہننا ضروری ہے اور ویکسینیشن کے لیے ہم سب کو ایز اے قوم جیسے ڈاکٹر رضوان نے بھی کہا کہ جی سب کو مل کے پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر کو ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو مطلب جہاں جہاں لگ سکتی ہے نا ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال کے اندر ہم کو جو ہے نا اپنی 70% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دینا چاہیے. تب ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اگلا سال بہتر ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور میرا خیال ہے بہت اویئرنیس ہوئی لوگوں کو. یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا خطرناک بھی نہیں اور ہے بھی خطرناک. اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں ٹھیک طریقے سے کرتے تو خطرناک ہے اور اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھ لیتے ہیں اور جو میئرز ہیں ان کو لے لیتے ہیں تو اتنا خطرناک نہیں ہے کہ آپ پینک کر جائیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.